अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका वीकेंड इंतहाई अच्छा गुजरा होगा। और आज आपको मालूम है कि 28 मई जिस दिन पाकिस्तान के डिफेंस में एक ज़बरदस्त स्टेप उठाया गया था, आपको हम मुबारकबाद भी देते हैं और आपसे दुआ की गुजारिश है कि इस दिन पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर दुआ किया करें कि पाकिस्तान के डिफेंस को मज़ीद अल्लाह ताला नाकाबिल तस्खीर बना दे। प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है बजट के हवाले से। बजट जो कि जून के किसी भी दिन पेश किया जाने वाला है। उम्मीद है कि 9 जून की डेट रखी गई है। अभी इसको आप तयक्कुन से ये बात नहीं कर सकते, लेकिन जून के अवाइल में ही ये कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। इसकी क्या तरजीहात होंगी, दूसरी तरफ आवाम की क्या उमंगें हैं, ये आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे सलमान शाह साहब। और सलमान शाह आपको मालूम है कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन इकॉनमी एंड फाइनेंस। उनसे हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक आज हम एक और भी टच करने की कोशिश करेंगे और वो है वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक फोरम जो कि मलेशिया में शुरू हो चुका है। उसके बारे में आज ज़रा देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। चलेंगे मलेशिया और वहाँ से अपडेट्स लेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। एक प्रिलिमिनरी दिन की जो आगाज़ कल हुआ था, उसमें जो प्रिलिमिनरी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं उनकी भी आज एक आपको जिस्त देने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ होगा ख़बरों के बाद, और ख़बरों में मेरा साथ दे रहे हैं समाज से महरूम अफराद की खातिर फ़हीम इफ्तिखार साहब। और चलते हैं ख़बरों की जानिब। वो ख़बरों में देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। सबसे पहली खबर नाजरीन, सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि मौजूदा असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वो डेरा गाजी खां के इलाके चोटी ज़ेरी में सूबा पंजाब और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली सरदारों और सियासी लीडरों से खिताब कर रहे थे। सदर मुशर्रफ ने कहा कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल कर दी गई है और तमाम इदारे अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शौकत अजीज़ ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है, तहम अफगानिस्तान के मसाइल का हल खुद अफगानिस्तान के अंदर है। CNN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि अफगान अवाम के दिल जीते जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादियों को मिलजुल कर काम करना है। उन्होंने कहा कि आपस में इल्ज़ाम तराशी से इस जंग में कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम हमारे कौमी मफाद में है और इसके लिए हमारी कमिटमेंट नहायत वाज़ेह है। एशिया और यूरोप के मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास आज हैम्बर्ग में शुरू हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और मशरक़ वस्ता में अमन व अमान की सूरत हाल, तवानाई के मामले, दहशत गर्दी के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर होगा। मुसलमान मुल्कों के माशी मसाइल पर बातचीत के लिए तीसरा आलमी इस्लामी इक़्तिसादी फोरम आज से मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में शुरू हो रहा है। इजलास में 57 इस्लामी मुल्कों के 900 मंदूबीन शिरकत करेंगे। सरमायाकारी के वज़ीर ज़ाहिद हामिद फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। यही वो खबर है नाज़रीन जिसके ऊपर हम आपको अपडेट्स इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में देना चाहते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 27 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात आज बगदाद में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी इराक में अमरीका के सफ़ीर रेयान सी क्रोकर और ईरान की नुमाइंदगी इराक में ईरानी सफ़ीर हसन काज़मी करेंगे। बातचीत में इराक में अफरा-तफरी और बेयकीनी की फ़िज़ा के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। इराक में बम धमाकों और तशद्दुद के वाक़यात में 2 अमरीकी फ़ौजियों समेत 12 अफराद हिलाक हो गए हैं। अमरीकी ज़रियों के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद में एक धमाके में एक अमरीकी फ़ौजी हिलाक हो गया, जबकि दियाला में एक और फ़ौजी उस वक्त हिलाक हुआ जब उसकी गाड़ी धमाका खेज़ मवाद से टकरा गई। बगदाद के जनूबी शहर मुसैयब में एक फ़ौजी चेक पॉइंट पर खुदकुश हमले में 2 इराकी फ़ौजी हिलाक हो गए। मुसल्लह अफराद ने बगदाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मरूफ कैलीग्राफर को गोली मारकर हिलाक कर दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने NWFP गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। पेशावर में खेले गए फाइनल में नेशनल बैंक ने पाकिस्तान आर्मी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। नेशनल बैंक की तरफ से हसीम खान ने 4 गोल किए।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई सरहद और बालाई पंजाब में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी खबरें और ताज़ा तरीन खबरों में हमने आपको बताया कि क्या सूरत हाल है। और लेकिन आज के प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले आपको मालूम है कि जो हम सिलसिला हमारा एक है कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल का, उसमें से आज कायद-ए-आज़म के चंद अल्फाज आपके सामने पेश करते हैं। ये वो स्पीच है नाज़रीन जो 1 अप्रैल 1948 को कायद-ए-आज़म ने की, और ये मौका था कि पाकिस्तान के जो नए कॉइन्स जब बनाए गए थे और नए ये जो नोट होते हैं करेंसी वाले, इनकी इफ्तिताही सेरेमनी जो थी उसमें उन्होंने फरमाया था। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, कहते हैं कि द वेरी फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय यू मस्ट हैव कॉज्ड अ शॉक to the false prophets. It has already demonstrated the soundness of Pakistan's finances and the determination of its government to make them more and more sound and strong. Although it has meant the tightening of our belts to a certain extent, but I'm sure that the people of Pakistan will not mind making sacrifices in order to make our state in the near future really a strong and stable state, so that we can handle more effectively and with ease our program, especially for the uplift of the masses. I have no doubt in my mind about the bright future that awaits Pakistan when its vast resources of men and material are fully mobilized. The road that we may have to travel may be somewhat uphill at present, but with courage and determination we mean to achieve our objective, which is to build up and construct a strong एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान। नाज़रीन, ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज, और आपने देखा कि किस तरह ज़बरदस्त अंदाज़ है उनका और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के बजट, जो पहला बजट पेश किया गया था उसके बाद ये उनके अल्फाज हैं। और वो कह रहे हैं कि जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे उनको खासी मायूसी हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी की परफॉर्मेंस देख के। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ऑल्दो इट हैज़ मेंट द टाइटनिंग ऑफ आवर बेल्ट्स, ये टाइटनिंग ऑफ बेल्ट्स जो है ये अगरचे हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट माइंड मेकिंग सेक्रीफाइसेस। और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा से सेक्रीफाइसेस की हैं, और इस तरह के मामला जब भी आए हैं तो पाकिस्तान के अवाम ने अपने जो टाइटनिंग ऑफ बेल्ट है जिसको कहते हैं वो करके दिखाया है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आई हैव नो डाउट इन माई माइंड अबाउट द ब्राइट फ्यूचर एंड दैट अवेट्स पाकिस्तान। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उसके बारे में उनको कोई शक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के रिसोर्सेज फुली मोबिलाइज्ड होंगे मेन एंड मटेरियल में उन्होंने वो कह रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। और आज पाकिस्तान माशाल्लाह एक तरक्की करता हुआ मुल्क है। और फिर वो कह रहे हैं कि द रोड दैट वी मे हैव टू ट्रैवल मे बी समवट अपहिल एट प्रेजेंट। हो सकता है कि अभी फॉर द टाइमिंग हमारे हालात मुश्किल हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, हौसले के साथ अगर आप काम करेंगे तो वो कहते हैं कि वी मीन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है? विच इज़ टू बिल्ड अप एंड कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान। यही आज के अल्फाज कायद-ए-आज़म के नाज़रीन। और इसमें इनका इंतखाब इसलिए किया गया कि आज हम भी बात करना चाह रहे थे बजट के हवाले से। और बजट आपको मालूम है कि आया ही चाहता है, और उसकी क्या तरजीहात हैं इनका हम आज तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज इसमें हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो क्या चल रही हैं। और ख़ास तौर पर दूसरी पर्सपेक्टिव ये है कि जो एक आम आदमी है उसकी उमंगें क्या है, वो क्या समझता है और क्या चाहता है, उसकी तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान क्या अपनी तरजीहात उनको किस तरह इवेलुएट कर रही है, किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है तमाम एक्टिविटीज़ को, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब का, जो कि जैसे ही आएंगे उनसे हम इस मामले में बात करेंगे। एक दो और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि आज जैसे खबरों में भी हमने बताया आपको कि वर्ल्ड एक इस्लामिक इकनॉमिक फोरम का आगाज़ हुआ चाहता है वहाँ पे मलेशिया में। कल वहाँ पे इसकी प्रिलिमिनरी मीटिंग जो है, इब्तदाई मीटिंग्स वो शुरू हुई थी। उनमें 3-4 मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई है और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उनके इजलास जो हैं मुनक़िद हुए हैं। इसमें यह भी आपको बता दूं कि यंग लीडर्स फोरम एक वहाँ पे हुआ है, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल हुई है और क्या वहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं। फिर बिज़नेस वुमेन फोरम एक वहाँ पे हुआ है कि जो ख़वातीन बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो क्या सोचती हैं और उनके क्या मसाइल हैं, वो भी एक फ़ोरम में उन्होंने डिस्कस किए हैं। साथ साथ एक और फ़ोरम है नाज़रीन, पाक मलेशिया बिज़नेस फ़ोरम, उसका भी इजलास हुआ है और उसमें हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की मलेशिया के साथ जो ट्रेड है
وہ کیسی چل رہی ہے اور اس کو کیسے مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، یہ ساری صورتحال ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر آج چونکہ ورلڈ اسلامک اکنامک فورم کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. ہم چلیں گے وہاں پہ ملیشیا کوالالمپور میں اور وہاں پہ بات کریں گے ماروی میمن صاحبہ کے ساتھ جو کہ ایڈوائزر ہیں انویسٹمنٹ بورڈ کی اور پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں زاہد احمد صاحب کے ساتھ. تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. آپ ہمیں کالز کریں ناظرین، اور بجٹ کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں تو پلیز مجھے دیجیے گا. ان دا مین ٹائم جب کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم آپ کی کالز بھی لیں اور آپ کی تجاویز جو ہیں وہ شامل پروگرام کریں تاکہ ہم مختلف حوالوں سے بات کر سکیں. ہمارے نمبرز ہوں گے 9222 اور دوسرا نمبر ہے 92204588 اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو ایک دفعہ پھر دیتے چلیں، وہ ہے newsplus@ptv.com.pk. اس پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی کنسرنز ہیں تو ان کو ہم شامل پروگرام کر سکیں. قائد اعظم کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا ناظرین، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کریج اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے. اور آج اگر آپ پاکستان کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں کہ 47 کے بعد آج جتنے بھی سال گزرے ہیں اس میں پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے اور کس طریقے سے پاکستانیوں نے محنت کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور کریج کے ساتھ جہاں جہاں پہ کچھ مسائل بھی آئے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حل کرتے چلے گئے ہیں. اور آج پاکستان کی اکانومی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اچھی اکانومیز میں شامل ہے اور اس میں ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے جس کو آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آ رہا ہے اس میں حکومت کی کیا ترجیحات ہیں اور کس طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ بجٹ کے حوالے سے آپ کے اگر کوئی کنسرنز ہوں، آپ کے کوئی مشاہدات ہوں، آپ کے تحفظات بھی اگر ہوں تو آپ ہم سے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور نمبرز ایک دفعہ پھر میں آپ کو دیتے چلوں 922295 اور جب آپ باہر سے کریں گے تو مائنڈ یو 92 کیجیے گا اور 51 از دا سٹی کوڈ اینڈ دا نمبرز آر 922295 اور دوسرا نمبر ہے 92200458. ابھی ان دا مین ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کو آپ کو معلوم ہے کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے خزانہ اور اقتصادی امور. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بجٹ کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنی ہے اور لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو پچھلے دنوں میں ہم نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ یورو بانڈز کا افتتاح ہوا اور اجرا ہوا. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیسا رسپانس سنا ہے؟ بڑا زبردست رسپانس ملا، کوئی تقریباً $3.5 بلین کی سبسکرپشنز آ گئیں. کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ دیکھیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہم ایک بانڈ گلوبل بانڈ ایشو کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 10 سال اور 30 سال کے بانڈز ایشو کیے. اس سے پہلے سکوک جو کہ ایک اسلامک بانڈ ہے وہ ایشو کیا. بڑے سکسیسفل یہ رہے. تو اس سال بھی ہم نے اس فسکل ایئر میں یہ بانڈ ایشو کرنا تھا. تو ماشاءاللہ سے پچھلے ہفتے یہ ہم نے پروسیس شروع کیا اور روڈ شو تھے سنگاپور، ہانگ کانگ، یورپ میں جی اور امریکہ میں. اور ہمارا ایک ایم یہ بھی تھا کیونکہ پاکستان میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس سے فورن انویسٹر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائے گا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جا کے پوری دنیا میں پاکستان کی جو ایک برانڈ امیج ہے اس کو ری انفورس کیا جائے. اور یہ کیونکہ ہمارے فنڈامنٹلز اتنے اسٹرانگ تھے تو ہمیں پورا یقین تھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کو ووٹس دیں گے اور بھرپور طور سے ووٹ دیں گے. تو ماشاءاللہ کئی اخباروں نے کہا کہ جی یہ وقت بھی نہیں ہے، کیوں یہ جا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے اتنا بھرپور رسپانس آیا ہے. یہ بیسیکلی ووٹ آف کانفیڈنس ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا. بالکل. مطلب جس طریقے سے $500 ملین ہم نے مانگا تھا اور $3.5 ارب انہوں نے آفر کیا تو 7 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا اور سب کو ہمیں راشن کرنا پڑا اور بلکہ 500 سے پھر ہم نے 750 کر دیا تاکہ سب جو انویسٹرز ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. اور یہ انویسٹرز کوئی انڈیویجولز نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں اور پینشن فنڈز ہیں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں،
بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس ہیں، اس میں جے پی مورگن ہے، ڈوئچے بینک ہے، ٹیمپلٹن، یہ فیڈیلٹی، یہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے پاس اربوں ڈالرز ہوتے ہیں جو انویسٹ یہ کرتے ہیں، اور ان کے انویسٹمنٹ کی جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہمارے ملک کی اور باقی ممالک کی بھی پوری فنڈامنٹلز دیکھتے ہیں، اور یہ بھی کیونکہ یہ کوئی مفت کا پیسہ نہیں ہوتا، ان کا واپس جانا ہوتا ہے، تو وہ بڑا نوک ٹوک کر کے لیتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، پہلے آدھے گھنٹے میں $400 ملین کی بڈز ہو چکی تھیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ اور ہم نے منڈے کو ہم نکلے ہیں، اور ٹیوزڈے کو ہم نے اس کی ڈیٹیلز اناؤنس کی ہیں، اور جمعرات کو $3.5 ارب کی آفرز ہمارے پاس پہنچ چکی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے پاکستان پہ۔ یہ ہمارے ملک کے لیے سب کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کا مستقبل کتنا برائٹ ہے، اور تمام دنیا کے انویسٹرز جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان لیڈنگ اکانومی دنیا کی تو یہ روڈ شوز جو ہیں یہ آپ ہر سال کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ روڈ شوز ہوتے کہ آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں، روڈ شو کا مطلب ہے کہ آپ ٹریول کرتے ہیں اور ان انویسٹرز کے ساتھ ون آن ون میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر لنچ اور ڈنر کے اوپر بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جہاں بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو پاکستان کی ایک سٹوری بتانی ہوتی ہے، باقاعدہ ایک انفارمیشن میمورینڈم ہوتا ہے جو ہر چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے۔ مثلا انفارمیشن میمورینڈم میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک سچویشن پوری ڈسکس ہوتی ہے، اس میں الیکشنز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے، اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی انفارمیشن ہے، پاکستان کا جو بھی آپ امپورٹنٹ چیز ہے اس انفارمیشن میمورینڈم میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ اکانومی کے جو گروتھ ہے، اکانومی کی جو کیپیسٹی ہے ٹو سروس دیز بانڈس، اکانومی میں کس ڈائریکشن میں ایکسپورٹس کتنی ہیں، امپورٹس کتنی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ تو یہ کتنا ہے، سارے نمبرز جو آپ دیتے ہیں ان کو وہ بلیو کر لیتے ہیں وداؤٹ ویریفائنگ دم؟ دے آر یہ سارے انٹرنیشنل نمبرز ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری ویب سائٹس پہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور موڈیز دو ایسے ادارے ہیں جو ان کو انڈورس کرتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ آپ کو ریٹنگ دیتے ہیں، تو ہماری ریٹنگ بھی ماشاءاللہ ہر 2-3 سال میں بڑھ جاتی ہے، تو اس سے بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور اس کا جو فائدہ ہے کہ یہ بانڈز کے جب روڈ شو پہ ہم جاتے ہیں اور سکسیسفل بانڈ ایشو ہوتا ہے، تو یہ جو پرائیویٹ انویسٹر جو ہے ان دی جس کو ہم ایف ڈی آئی کہتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو کارخانوں میں انویسٹ کرتا ہے، جو یہاں پہ آ کے کمپنیز خریدتا ہے یا بینکوں کو خریدتے ہیں، ان کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور وہاں پہ ایک دم بوسٹ آتی ہے کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھی بوسٹ ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ بوسٹ دیتا ہے، اور اوور آل انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان کا بہتر ہوتا ہے، اور ایک پاکستان کی کہانی پوری دنیا میں چلتی ہے۔ تو ہمارے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس دفعہ وہ یہ تھا کہ ہم نے پورا پاکستان کا ڈیموگرافکس اپنی پریزنٹیشن میں بتایا انہیں، کہ ہم 160 ملین ہماری پاپولیشن ہے، اور اس میں بڑی ینگ پاپولیشن ہے، 100 ملین 25 سال سے نیچے ہیں، اور یہ جو 25 سال سے نیچے کا گروپ ہے یہ ایک بڑی پروڈکٹیو اکنامک لائف سائیکل میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور جب یہ اس طرح کی جو ڈیموگرافکس تھیں، یہ پہلے کورین جب اکانومی بوسٹ ہوئی ہے اس وقت تھا، اور یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس طرح کے ڈیموگرافکس ہے جنہوں نے یورپ اور کوریا میں 50 سال کی گروتھ دکھائی ہے، تو یہ ہمارے ملک میں اب اس طرح کے ڈیموگرافک ہے، اور یہ بھی ہم بھی 50 سال کی گروتھ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا کیونکہ ایک بیس بڑا ہے، ہم کوریا سے بھی بڑے ہیں، اور جو گولڈمین سیکس نے پاکستان کے اوپر ریسرچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چھٹا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے،
اور اکانومی اس کی دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آئے گی. تو ہم نے یہ پریزنٹیشنز میں یہ بھی بتایا, اور اپنے ملک میں جو ہماری گروتھ ہو رہی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں, انجینئرنگ میں ہے, الیکٹرانکس میں ہے, اور باقی جو بینکنگ, فائنینشیل سیکٹر, ایون ان ٹیکسٹائل, تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہیں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ میں ہم نے حصہ لینا, تو اس سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے, کیونکہ یہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ریسورسز پہ پھر کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بڑی اچھی خبر آپ نے بتائی. اور ناظرین یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ابھی ہم بجٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی کالرز جو کالز ہمیشہ کرتے ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. ان میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی محسن بٹ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں, تحصیل ٹیکسلا سے. جی ٹیکسلا سے محسن صاحب فرمائیے. جی میں آپ سے مشیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ سے پہلے ہی گھی, چینی پتی اور سب آٹا وغیرہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ عوام اس سے پریشان ہے. حکومت اس بات پر کنٹرول کیوں نہیں پا رہی؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں کہ پرائسز بڑھ گئی ہیں. ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کیا کہنا چاہتے ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے جی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شہزاد بولا ٹوبٹ سے. جی کہاں سے؟ شہزاد ٹوبا ٹیکسنگ سے. جی ٹوبا ٹیکسنگ سے فرمائیں جی. شہزاد صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کویشچن کریں. ثنا صاحب. جناب ثنا صاحب, ایک تو آپ کو پروگرام کی مبارک دینے, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بڑی مہربانی جناب, آپ کویشچن کر لینا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلمان شاہ سے بیٹھے ہیں, میں نے ملازموں کی تنخواہوں کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے. سنا ہے کہ کسی زمانے میں 1 تولہ برابر کے ہوتی تھی تنخواہیں. آپ جناب سونے کا تولہ دیکھیں بھاؤ کیا ہے اور ملازموں کی تنخواہیں دیکھیں کیا ہے. چلیں پوچھ لیتے ہیں جناب سونے کے اس تولے لیے برائے مہربانی آپ ذرا ان سے کہیں کہ 4-5 ہزار میں کسی گھر کا بجٹ نہیں چلتا ہے اتنی مہنگائی میں, جب کہ گھی 100 روپے ہو, ہر گھر کی ضرورت ہے گھی 100 روپے ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں ان سے یہ تنخواہ میں اضافہ کر دیتے ہیں تو ساتھ ملازموں کے لیے کارڈ سسٹم دے دیں جس میں گھی, چینی, دالیں وغیرہ وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے یا تو مفت یا رعایتی قیمتوں پر ملتی ہے. ہر ملازم کو یہ کارڈ سسٹم دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ برائے مہربانی کم از کم 1 تولے سونے کے برابر تنخواہ لازمی. آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پوزیشن بہت اچھی ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں آپ نے کہی ہیں. پہلی انہوں نے کہا جی کہ پرائسز آلریڈی بڑھ گئی ہیں. بجٹ کے بارے میں بات شروع ذرا کرتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس میں کیا ترجیحات ہیں. اوبیسلی عوام کی جو سب سے بڑی ترجیح وہ تو یہ ہے کہ مہنگائی کم. جی جی, اور لیکن یہ مہنگائی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو یہ ہے کہ جو گندم اس دفعہ ہماری ماشاءاللہ سے بہت بڑی کراپ ہوئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی کراپ ہے, اور اس میں امپورٹ جو ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس سبسٹینشیل سرپلس ہے. لیکن وہ کیونکہ ایکسپورٹ کا جب اناؤنس ہوا تو ایکسپورٹرز نے اتنی تعداد میں وہ گندم خریدی کہ اس سے اس کی پرائسز اوپر جانے لگیں. حکومت نے پھر اس کو ایکسپورٹ کو بین کیا کہ وہ مستحکم ہوں پرائسز, تو وہ دوبارہ ماشاءاللہ سے مستحکم ہیں اور وہ واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ویجیٹیبل آئل جو ہے, گھی جو ہے, یہ ہم ملیشیا سے لیتے ہیں. پام آئل وہاں سے آتا ہے اور ملیشیا نے اس کی قیمت تقریباً دگنی کر دی ہے. $450 پر میٹرک ٹن سے تقریباً $850 پر میٹرک ٹن پہ پہنچ گئی ہے. اور یہ اس کا جو تعلق ہے وہ بائیو ڈیزل کے ساتھ بن گیا ہے اور وہ فیول کے ساتھ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو اس کی جو ہم نے جیسے ایک آپ کے ابھی فون پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لو انکم گروپس ہیں ان کے لیے 67 روپیز پر کے جی پہ جو یوٹیلیٹی سٹور میں بک رہا ہے اس کی سپلائی کو اور ایکسپینڈ کر دیں. اور یوٹیلیٹی سٹورز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تیزی سے اپنا جال جو ہے پورے ملک میں بچھائیں, اور یہ لوور 25 to 30% جو ہمارے انکم گروپس ہیں ان کو یہ سہولت ملے اور وہاں پہ سستی دالیں اور دوسری چیزیں بھی. یوٹیلیٹی سٹورز کو صرف 20% جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ تقریباً 30% تک آبادی جو ہے وہ اس کو کرتی ہے,
اور یہ زیادہ تر اربن ایریاز میں بھی ہیں اور کچھ رورل ایریاز میں بھی پچھلے ہیں. سال بڑے اگریسولی آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تھا، اس کو ہم نے 400-500 یونٹ سے 1000 تک لے کے گئے. اب انشاءاللہ اس کو پورے ملک میں اس کا جال پھیلائیں گے تاکہ یہ جو اسینشل فوڈ آئٹمز ہیں ان کو ہم ایک سبسڈائز طریقے سے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے طور پہ، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو اتنی غریب خاندانوں کے لیے ہے، تو وہاں پہ ہم یہ پوری فیسلٹیز دیں گے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہے. شہروں میں مجھے تو خیر ضرورت ہے، میں آپ کو شاید نہیں ہوگی، نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں شہروں میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ جب ایک چیز ہم بیرونی ملک سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اگر اس کی $850 پر ٹن قیمت ہے تو اس کو جو مثلا ہوٹلوں میں استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوتوں میں استعمال ہوتا ہے، شادیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ سبسڈی نہ کریں. لیکن جو غریب آدمی ہے جس نے کہا کہ جی 1 تولہ بھی نہیں ان کی آمدنی، تو اس کے لیے ایک سہولت پیدا کی جائے. اور پھر آبویسلی اگر ہمارے پاس اپنا گھی ہو اور لوکل جو ہمارے آئلز ہیں ان کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تقریباً 40% تک ہماری جو لوکل سیڈز پہ چلتا ہے، 60% یہ امپورٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم نمبر کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب یہ فیوچر میں جتنے بھی یہ اس قسم کے کارن ہے، یہ پام آئل ہے، یہ سارے کیونکہ بایو ڈیزل اور ایتھنول میں کنورژن ہو رہی ہے ان سے، تو ان کی پرائسز بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ فیول جو ہے، اور اس کا توڑ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھرپور طریقے سے یہ چیزیں اگائیں اور ہمارے فارمرز ایک سیکنڈ ایگریکلچر ریولوشن لے کے آئیں تاکہ یہ چیزیں اچھا وہ تو فارمرز کو انشاءاللہ وہ لائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ انفلیشن جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم اچیو نہیں کر پائے. دیکھیں اس ہمارا میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ فوڈ آئٹمز مینلی اس میں میٹر کرتے ہیں. اس میں 6.5% جو ہمارا ٹارگٹ تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 50% تقریباً ہمارا جو CPI ہوتا ہے اس میں فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں. ہر ملک کا اپنا باسکٹ ہوتا ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں فوڈ آئٹم بڑا کم ہوتا ہے، انڈر ڈیولپڈ میں فوڈ آئٹم کا بجٹ میں زیادہ حصہ ہوتا ہے. اب اس میں جتنے بھی ہمارے پیرشیبل گڈز ہیں، مثلا ٹماٹر ہے، اب سیزن میں آؤٹ ہوا ہے تو ایک دم اس کی پرائس اوپر گئی ہے. کوئی اور چیز کا سیزن ہوتا ہے تو اس کی پرائس نیچے آ جاتی ہے. لیکن اس میں ہمارے جو پروجیکشنز تھے آن دی فوڈ سائڈ، اس میں جو بڑا ہمیں دھچکا لگا تھا وہ اس سال کے شروع میں جولائی اگست میں جو فلڈز سندھ وغیرہ میں آئے اور لوور پنجاب میں بھی آئے، تو اس سے ہماری کئی کراپس جو ہیں وہ خراب ہوئیں، اور ان کا امپیکٹ کیونکہ ایک دفعہ وہ میئر کرتے ہیں وہ پورے سال چلتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ایئر میں اگر ہم مئی کے نمبرز یا اپریل کے نمبرز دیکھتے ہیں تو اپریل کے مہینے میں ہم کمپیئر اگر کریں پچھلے اپریل کے ساتھ تو خاصی اس میں کمی آئی ہے. اور یہ جو فوڈ کی ویٹ کی پرائسز کو ہم نے نیچے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے باقی فوڈ بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. چلیں کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. کالرز آپ ہمیں کالز کریں اور اس بارے میں آپ کی جو انپٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں بات کر رہا ہوں جی ساؤتھ کوریا سے. ساؤتھ کوریا سے کون صاحب؟ قمر عباس بات کر رہا ہوں جی. قمر عباس صاحب ساؤتھ کوریا سے، فرمائیے گا کیا کہیں گے. جی میں نے ایک چھوٹا سا مشورہ دینا ہے. میں پہلے بھی کو تو جناب میں کہہ رہا تھا کہ ادھر جو کوریا میں لوگ آتے ہیں نا پاکستان سے، تقریباً 5 یا 7 ہزار کے درمیان ہے لوگ. یہاں کافی عرصہ ہم کام کرتے ہیں، تقریباً 5-6 سال ہر آدمی کام کرتا ہے، تو بہت زیادہ سیکھ کے یہاں سے نکلتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک علیحدہ سیل بنا دے، کیونکہ پاکستان میں ابھی مال انڈسٹری جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے، وہاں پہ جاب نکلیں گی اور یہ لوگ بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں یہاں سے نا. ٹھیک ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جانا چاہیے. سب ٹھیک ہے قمر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ نے ساؤتھ کوریا سے ایک تجویز دی ہے کہ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کے پوٹینشیل کو اور ان کا جو ایکسپرٹیز ہے اس کو ٹیپ کیا جانا چاہیے. ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں، دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ محمد اشرف رینالہ پور سے بات کر رہا ہوں جی. جی اشرف صاحب فرمائیے گا رینالہ خورد سے.
کسانہ صاحب کاروبار کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ مقدار میں ہم چیز کوئی خریدیں گے اتنی وہ زیادہ سستی ملے گی. لیکن وابدہ کا یہ اصول جو ہے یہ اس کے الٹ کیوں ہے؟ اگر ہم زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی اور اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ساؤتھ کوریا سے پہلے بات کی, لیکن اس دونوں سے پہلے مجھے بتائیے گا وہ سونے کے جو تولے کی بات وہ کر رہے تھے, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایک زمانے میں یہ سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا کہ منیمم ویج ہی ہونی چاہیے, تو یہاں پہ تو منیمم ویج میرا خیال ہے کسی اور سٹینڈرڈ پہ چل رہی ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے سال منیمم ویج کو 3,000 سے 4,000 کیا, جو کہ 30% سے زیادہ انکریز تھی, اور اس سے خاصی جو انڈسٹریز تھیں انہوں نے کمپلین بھی کیا, لیکن ہم نے یہ موقف ہے کہ ڈیسنٹ جو ہے سیلری ہونی چاہیے. اور پاکستان اگر ہم دیکھیں ارد گرد کے ممالک سے, بھارت ہے یا بنگلہ دیش ہے, سری لنکا وغیرہ سے, تو پاکستان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تنخواہیں جو ہیں ارد گرد کے ممالک سے بہتر ہیں, اور قدرے بہتر ہیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہتر ہیں, بٹ قدرے بہتر ہیں. اور اس میں ہمارا کمپیٹیٹیونیس کے ایشوز بھی آتے ہیں کیونکہ ہم نے ان ممالک سے کمپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز کرے. اب پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو پروڈیوس کر رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ اگر پروڈیوس کرے گا تو اس کی انکم اور بہتر ہو سکتی ہے. اب ہماری پروڈکٹیوٹی چائنا کے مقابلے میں, مثلا اگر چائنا 100 چیزیں بناتا ہے تو ہم 30 پہ ہیں, تو ہماری پروڈکٹیوٹی, ہمارا لیبر بھی چائنا کی لیبر کے مقابلے میں اسے آنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جتنی بھی ہم ٹریننگ کر سکیں, اور یہ جو ہم نے ادارہ بنایا نیو ٹیک کا, نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن جو ہے, اس کو پچھلے سال سیٹ اپ کیا گیا تھا. اب اس کو ہم سکیل اپ کر رہے ہیں. اس سال انہوں نے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 10 لاکھ اور اس طرح کے سکیل پہ جائیں تاکہ ملینز میں ہمیں ضرورت ہے, اور ملینز میں ہمارے لوگ جب ٹرین ہوتے ہیں اور ان کی جو پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے تو پھر تولے سے بھی زیادہ کی ان کو تنخواہ مل سکتی ہے. اب بہت سے لوگ آپ دیکھیں جن کے پاس ہنر ہے, کچھ پلمبر ہے یا کارپینٹر ہے یا میسن ہے, ان کی تنخواہیں دیکھیں, ان کی مانگتی تنخواہ ملتی ہے. یہ بالکل اس طرح یورپ میں بھی اور امریکہ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ سکلڈ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ دوسروں سے زیادہ ہیں. جو کالرز جنہوں نے دوسری باتیں کی ان کا بھی رسپانس لیتے ہیں, لیکن ان دا مین ٹائم ہم چلتے ہیں ذرا ملائیشیا. اور جیسے کہ ناظرین میں نے پہلے کہا تھا کہ ورلڈ اسلامک اکنامک فورم وہاں پہ شروع ہو چکا ہوا ہے, اور ورلڈ اسلامک اکنامک فورم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پریلیمنری جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں 3-4 چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں. اس لحاظ سے بات کریں گے. وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو دا انویسٹمنٹ بورڈ ماروی میمن صاحب. ماروی صاحب السلام علیکم. جی الحمدللہ. ماروی صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ملائیشیا کوالالمپور میں پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں زاہد حامد صاحب کے ساتھ. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کل وہاں پہ پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہیں ان میں ایک ینگ جو فورم ہے یوتھ کا, وہاں پہ اس کی بھی باتیں شاتیں ہوئی ہیں. اس کے ذرا تھوڑے سے مجھے جسٹ بتائیے گا کہ کیا ڈسکس ہوا وہاں پہ. Delegation from Pakistan here under the leadership of the minister himself. And اس میں یہ ہے, پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گی with some basic facts. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ OIC کا جو شیئر in the world export trade 2001 میں 6.3% of $6 trillion تھا, اور وہ 2005 میں 7.5% of $10 trillion ہے. The reason I'm giving you these facts initially is because اگر دیکھا جائے تو 57 countries of the OIC, this is basically as small a share they have. اسی وجہ سے یہ ورلڈ اسلامک اکنامک فورم کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا, اور اب ہم جو ہے اپنی تھرڈ بائی ای ایف پہ بیٹھے ہیں. سیکنڈ ایز یو ویل اویئر اسلام آباد میں ہوئی تھی, اور فورتھ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, خیر سے کویت میں ہوگی. تو اس کی جو پریلیمنری سیشن میں آپ نے جس طرح سے ذکر کیا, یوتھ کا سیشن تھا, ایک پورا یوتھ لیڈرز فورم, وہ کل ہوا تھا KL میں, اور اس کی جو مین تھیم تھی وہ تھی کارونگ اے نیو ورلڈ فار مسلمز, اے فیوچر ایجنڈا. اس میں اسینشلی جو ڈسکشن ہوا وہ مسلم یوتھ ہاؤ کافی امپاورڈ تو وہ ہے, لیکن وہ کافی پاورٹی اسٹرکن بھی ہے ایٹ ون اینڈ, اور دوسرا جو ہے کافی کلیئرنگ ڈفرینسز بھی ہیں اس میں کہ کافی رچ بھی ہے. تو سم کنٹریز کافی رچ ہیں, کچھ کافی پور ہیں. تو وہ جو کانٹراسٹ ہے مسلم امہ میں, اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن ہوئی, اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بات ہوئی کہ وہ کانٹراسٹ کو تھوڑا گیپ برج کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ٹو برج دیٹ گیپ. اینڈ آلسو پھر میڈیا کا ذکر ہوا کہ میڈیا ہاؤ پازیٹیولی اٹ کین بی یوزڈ ٹو برج دیٹ گیپ بٹوین دا مسلم یوتھ.
تو یہ تو ایک ڈسکشن تھا آن دا یوتھ. اس کے علاوہ پھر دوسرا ایک اور بزنس وومن. ایک سیکنڈ, اس میں اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس کے تحت ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں اسی سبجیکٹ پہ. اٹس کالڈ دا لیٹس ڈو اٹ پروگرام, اور وہ گروم اے لیڈر پروگرام تھا. اس میں 2 پرانگڈ اپروچز تھے, ایک اسکالرشپ کے لحاظ سے تھا اور دوسرا انٹرنشپ کے لحاظ سے تھا. اب آپ تو سوچ ہی سکتے ہیں اگر اسکالرشپ کی جہاں تک بات آئے گی اور انٹرنشپ کی بات ہوگی اکراس دی مسلم, تو اس کا امپیکٹ کوالٹی, پروڈکٹیوٹی, morale on the مسلم ورک فورس کتنا زیادہ ہوگا. تو یہ بھی اس کے تو بلکہ آج ایم او یوز بھی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سائن ہوئے ہمارے اوپننگ سیشن میں. کل پریلیمنری سیشن تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, آج اوپننگ سیشن تھا. ابھی پرائم منسٹر شوکت وزیر صاحب کی اسپیچ ختم ہوئی ہے جو obviously منسٹر صاحب نے پڑھ کے سنائی پورے فورم کو. تو یہ تو جہاں تک بات تھی یوتھ. اچھا, دوسرا جو تھا بزنس ویمن فورم بھی ہوا ہے وہاں پہ, اس میں بھی جو اسلامک کنٹریز کی جو بزنس ویمن ہیں ان کا بھی ایک رول ہے, تو اس کے حوالے سے کیا ڈسکس ہوا وہاں؟ جی بیسکلی ویمن انٹرپرینیورس کی ڈسکشن ہوئی اینڈ اٹ واز ٹو سی ہاؤ a niche can be created. اب challenges تو women کے جو ہیں کافی زیادہ ہیں, ایشوز بھی کافی زیادہ ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ challenges کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کون سے 3 فیکٹر ہیں جس کے تحت وہ نیچ کریٹ ہو سکتی ہے. تو پہلے تو برانڈ بلڈنگ کی بات ہوئی, بلڈنگ اے کریڈیبل برانڈ نیم فار their organization, for their companies, etc., for their entrepreneurial work. Second, franchising of their business, اس کی بات ہوئی. اور third, enhancing the role of the women associations, اس کی بھی بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایز کی بھی بات ہوئی کہ مین انجن آف گروتھ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے تھوڑا لوکل ہو جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا اسکوپ جو ہے اس کو گلوبل کرنے کے لیے کس طرح سے آؤٹ سورسنگ کی ضرورت ہے, ویلیو گلوبل سپلائی پروگرامز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ پاک ملیشیا بزنس فورم بھی ہوا. جی بالکل, پاک ملیشیا بزنس فورم میں تھوڑا آئی لائک ٹو ایکسپلین ان ڈیٹیل کہ آبجیکٹیوز یہ تھے ٹو ایکسپلین دی اپرچونیٹیز ان پاکستان. وہ بیسکلی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کافی اس میں انوالومنٹ تھی اس فورم میں, اور آلسو اس میں پھر لائف ٹیسٹیمونیلز تھے, نیٹ ورکنگ ہوئی بٹوین ملیشین اینڈ پاک بزنس کمیونٹی, اور سکسیس سٹوریز ملیشیا کی جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی. اب یہ جو ہے اس وقت ہمارے پاس 25 کی جو ہے کچھ ملیشین کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں, بٹ دا مین I think it's important to go into the details of the main learnings of this session. اس میں یہی کہ سینٹرل بینک جو تھا, ڈاکٹر عشرت نے کافی اچھی اس کی ڈیٹیلز دی کہ ہاؤ ملیشیا کا جو سینٹرل بینک تھا, we learned very much, SBP learned pretty much quite a bit from that. Islamic financial centers کی بات ہوئی, Islamic Center for Education کی بات ہوئی, اور 4 میجر فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے آف دا سینرجیز بٹوین ملیشیا اینڈ پاکستان, تاکہ ان کی بزنس کمیونٹی میں زیادہ سینرجیز ہوں, زیادہ جوائنٹ وینچرز آئیں. اور وہ جو سینرجیز ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز کافی زیادہ ڈسکس ہوئے. اب اس میں جو میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی بیکاز دیٹس دی اسٹوری ایوری ون نوز. ہاؤیور میجر کنزیومر مارکیٹ جو ہیں پاکستان کی, وہ ایک بہت اٹریکٹیو ہے فار ملیشیا. لیبر شارٹیج ملیشیا میں ہے تو وہ پاکستان کر سکتا ہے گیپ. ہیوج انفراسٹرکچر اویلیبل ہے فار انویسٹمنٹ پرپسز ان پاکستان. ملیشین کمپنیز اس میں کافی زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر ہے ان کا. اچھا, اس میں اب مجھے یہ بھی ماروی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ ورلڈ اسلامک جو اکنامک فورم ہے وہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے, اس کی کیا کچھ آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں, کچھ اندازہ ہے کہ کس طرح کی وہاں پہ کیا موڈ کیا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے؟ موڈ از ایکسٹریملی پازیٹیو. بیسکلی پرائم منسٹر ملیشیا اوپن دی سیریمنی, اس کے بعد پرائم منسٹر کویت کے تھے, پریزیڈنٹ انڈونیشیا کے, انہوں نے ایڈریس کیا. جو اوپننگ ریمارکس تھے وہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ آپ کو موڈ کا بالکل اندازہ اسی سے پتہ چل جائے گا. The message was simple. The message to the world was simple. That the business community needs to forge partnerships to move together in the Muslim Ummah, which is under siege. اب اس طرح کا میسج کافی اسٹرانگ میسج تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو اسٹیریوٹائپس مسلم امہ کی اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی باتیں ہوئی, اور بزنس ٹو ڈو بزنس ان آرڈر ٹو کریٹ ویلتھ فار پاورٹی اسٹرکن پاپولیشن. تین بیسکلی یہ تھی. پرائم منسٹر بداوی کی جو اسپیچ تھی, I want to go into the details of 2 speeches. One of the Prime Minister of Malaysia and the other one is our own Prime Minister. ان کی اسپیچز کافی امپورٹنٹ تھی. پرائم منسٹر بداوی کی جو اسپیچ تھی اس میں he talked about climbing up the value chain to develop human capital and get a passion for innovation. انوویشن کی جو بات ہے بار بار آ رہی ہے کہ ہم جو مسلم کنٹریز ہیں ہم ٹاپ 15 میں بھی نہیں آتے, ہم کافی پیچھے ہیں اس ریس آف انوویشن میں, اور اسمارٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے, جوائنٹ وینچرز کی. اب اسی سے لنک کیجیے آپ پاک بزنس ملیشیا فورم, اور اس میں ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ایمبیسی اوور ہیئر انڈر دا ہائی کمشنر, ہم لوگ جو ہے اس میں بزنس میچ میکنگ میں ہمارا کام ہو چکا ہے. کل رات سے
पहले, लेकिन कल रात स्पेसिफिकली, एंड वी आर वर्किंग वेरी एक्टिवली। और शौकत अजीज साहब की स्पीच के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जरा हमें बताइएगा कि क्या कहा है उन्होंने। शौकत अजीज साहब की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ऑब्वियसली ग्लोबल चैलेंजेस बात की, और टेररिज्म बीइंग वन, इस्लामोफोबिया बीइंग द अदर, फूड एंड वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी द अदर, एंड डेग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, और फिर बात की कि दी मुस्लिम उम्मा इज 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी हैव सच वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, 70% हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, हम हार्टलैंड है पूरे दुनिया के। उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्शन प्लान दिया है, और इससे ही आई थिंक दिस इज द मेन मैसेज दैट अभी स्पीच खत्म हुई है, आई थिंक दैट्स द मेन मैसेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस सो फार। इंशाल्लाह I want to go into the I really want to go into the 7-point action plan, because this is something that Pakistan, I mean, आप वहाँ बैठे हैं, you must share these action plans. पहले तो recognize the, and it's also linked to the President General Musharraf's enlightened moderation strategy really well. तो उसका लिंक ये है कि पहला पॉइंट ये है कि recognize education as the key to progress. Second, unity होनी चाहिए to resolve those conflicts. Third, engage the world community to resolve places, where we have issues like Afghanistan and Palestine, etc. And fourth, moderation in our society we must build. And fifth, reform and restructure our societies first internally, encourage cooperation and policies over pooling of natural resources. And seventh, most important, complementarities and free flow. अब उसका एक पंचलाइन जो थी, जो काफी अप्रिशिएट की गई यहाँ, जो प्रेसिडेंट साहब के एनलाइटेंड मॉडरेशन के साथ एंड में लिंक होती है, वो ये है कि हमने प्रपोज किया कि यहाँ एक इस्लामिक इकोनॉमिक यूनियन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ प्रपोज किया। वेरी गुड। ठीक है, आगे वो किस तरह से चलता है उसका क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। और आप